बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और शौकत बसरा वो है जो कुरान पाक उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास। इनको बात करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन आज जो वीडियो है इसमें बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है। कोई शुनीद है कि बड़े फैसले किए गए हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि फुल कोर्ट बैठेगा और फुल कोर्ट बैठकर फैसला करेगा कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है आइन में दर्ज है, उसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी जैसे बंदर बांट की गई, उठाकर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको बख्शिश में या माल गनीमत की तरह उन्होंने लूट ली और उनके पास वो मेजॉरिटी बन गई जो कि आइन साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उनके पास आ गई थी। मामला सस्पेंड हो गया, 3 रुकनी बेंच बैठा था। मई के महीने में जून की 3 कोच की समात जो है वो रखी गई थी कि 3 जून से ऑनवर्ड होगी। हुकूमत ने इस्तदा की थी कि लार्जर बेंच बनाया जाए और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, 3 जो जजेस हैं, सीनियर 3 जजेस, उन्होंने फैसला करना होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि क्या होगा बेंच जो सुनेगा। तो हुकूमत मांग कर रही थी कि लार्जर बेंच बना दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि 7 सीनियर 3 जजेस का बना दें, लेकिन फिर फैसला ये हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर, इन दोनों के इस हवाले से एक ज़ाहिर है कि इत्तफाक होगा जब भी फैसला ये होगा कि फुल कोर्ट बैठेगा। आज बसरा साहब, कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के मामलात, क्योंकि इमरान खान गुज़श्ता रोज़ जब वीडियो लिंक पे मौजूद थे उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने तस्करा भी किया कि मेरी पिटिशन्स मौजूद हैं आपके सामने, इंसानी हकूक़ का मामला है, 8 फरवरी के हवाले से, 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन। तो आप लोगों ने अब क्या तय किया है तहरीक? पहली बात तो हमने कोर कमेटी में, चूँकि आपने काजी फ़ाइज़ ईसा वाला सवाल पूछ लिया, हमने उन पर डिस्ट्रस्ट किया है और हमने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फिल फॉर इस फुल बेंच जो कोर्ट बना है इससे अलग हो जाएं। उसकी वजूहत क्या हैं? सिर्फ वही नहीं बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी। देखिए ईसा नकवी साहब, सूरत ये है कि एक फुल बेंच बना था साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब की 5 रुकनी बेंच, आपको पता है इस बात का, और उन्होंने फैसला दिया था कि कोई भी केस जो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब के हवाले से हो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना सुने। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चूँकि हमने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दिया था और हमने भी बारहा उनको कहा और इवन खान साहब की तरफ से हमारे वकला ने जाके कहा कि आप हमारे केसेस ना सुना करें। उसका हमारी रिक्वेस्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का असर ये है कि कोई भी केस आता है इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का, काजी साहब कहते हैं ये तो मैं खुद ही सुनूंगा, ये कहीं और नहीं जाएगा। हालांकि ये आम रूटीन है कि जब किसी जज पे अदम एतमाद किया जाता है, फिर ख़ास तौर पे ये कोई सिविल जज नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं, उन्होंने उन पर अदम एतमाद कर दिया आज हमने कोर कमेटी में। अच्छा, उसकी वजूहात भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें इन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीना था। उसमें 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा। मुसर्रत हलाली साहबा की तबीयत ख़राब है, वो उस बेंच में नहीं है। बाकी दोनों आप जिन्होंने हमारे इंतखाबी निशान हमसे छीना है, जिसकी बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें आपसे ले ली गई। अगर निशान हमारे पास होता तो ये मखसूस नशिस्तें हमसे नहीं जा सकती थी। चले, वो तो बाद की बात है कि 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास, धांधली को छोड़ देते हैं। ये जो हमारे पास इस वक्त 90+ सीट्स हैं, अगर वो नहीं मिली तो उसकी मेन वजह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फैसला है। एक रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न, कल इवन खान साहब ने कोर्ट में जब वीडियो लिंक पे थे उनको थोड़ा सा टाइम मिला, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हमने 3-4 रिक्वेस्ट आपको की हुई हैं। नंबर 1, मिलिट्री कोर्ट्स पे फुल कोर्ट बनाएं, नहीं बनाया। 9 मई पे हम उनसे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, वो बना दें, फुल कोर्ट बना, नहीं बनाया। 8 फरवरी में जो धांधला हुआ, नहीं बनाया। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी। इंसानी हकूक़ के हवाले से बार बार उनको कह रहे हैं कि इस वक्त ना जजेस महफूज हैं, ना वकला महफूज हैं, ना आपके सहाफ़ी महफूज हैं, सियासी कारकुन को तो आपकी हालत उनके सामने है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, काजी साहब चूँकि हम समझते हैं कि वो बाइस्ड हैं, वो हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं देंगे, बल्कि वो असर अंदाज होंगे चूँकि चीफ जस्टिस हैं।
وہ فوری طور پہ وہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کریں. ہم نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے. اب اگر منڈے والے دن دوبارہ وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تو ہم فزیکلی ان کے سامنے اپلیکیشن دیں گے کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہیں آپ کو ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہماری بات سننی چاہیے کہ ہم ان پہ ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو آج کور کمیٹی کا بڑا واضح اور باشگاف الفاظ میں فیصلہ ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے. اچھا میں اس پہ نا سر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے اس گفتگو سے پہلے سپریم کورٹ کے چند نہایت سینئر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھنے والے لوگوں سے اس کے اوپر پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نا ریپریکیشنز ہوتے ہیں. جب آپ کسی جج کے خلاف ریکیوزل کہتے ہیں کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں تو وہ اس کے پھر کبھی آپ کو نتائج بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ ان سولیڈیرٹی ود دیٹ نہیں ہوں اس تو علاوہ سڑک کی بھگتنے پڑیں گے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کورٹ رپورٹرز میں کہ جو 13 جنوری کا بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا اس سے جتنا زیادہ بیشنگ ہوئی, تنقید ہوئی, شاید یہ وہ موقع تھا جہاں پر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ میٹیگیٹ کر دیا جاتا اور آپ کی نقوی صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ 1 سال سے ہوا ہے یہ تو کسی بدترین مارشل میں بھی نہیں ہوا. ہمارے گھروں کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. مائیں بہنیں بیٹیاں 1 سال سے جیل میں پڑی ہیں, ان کی ضمانتیں تک نہیں ہو رہی. قاضی صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تحریک انصاف کا کوئی بندہ باہر نکلتا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ 9 مئی کو ختم ہوئے 1 سال ہو گیا. آج بھی 9 مئی کے مقدمات میں 10 بندوں کو پچوری پرویز لائی صاحب کو نامزد کر دیا جاتا ہے. ابھی خان صاحب پہ نئے مقدمے درج ہو رہے ہیں. تو ہمارا تو سٹانس یا تو غلط ہے تو وہ قاضی چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب بتا دیں. ان کو تو پہلے جب آج فل کورٹ بنا تھا جسٹس منیب صاحب نے کہا نا حکومت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور مجھے بتائیے کہ جب موسٹ سینئر ججز ساتھ ہوں گے تو پھر اور چیز رہ کیا جاتی ہے. تو اس لیے پہلا تو کور کمیٹی کا ہمارا فیصلہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے. اور خان صاحب ڈائریکٹلی ان کا پیغام ہم نے بارہا کیسز میں ان کو دے چکے ہیں, اس کے باوجود الگ نہیں ہو رہے. دوسری بات جو خان صاحب پہ نئے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں, ابھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہاں اس حوالے سے کیا ہوا ہے کور کمیٹی میں یہ معاملہ کہ جو ٹویٹ تھا, اب وہ ٹویٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی اس کو جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایونچولی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی ریفرنس انیشیٹ کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, اور انکوائری آلریڈی چل رہی ہے. یہ ٹویٹ کے اوپر کیا طے ہوا ہے؟ ست بسم اللہ جی آیا شوق پورا کریں. پہلے کون سا ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے کیا؟ پہلے ہم نے بلے کے نشان پہ ہمیں الیکشن لڑنے دیے؟ ہم تو آزادی لڑے تھے سارے کے سارے. انہوں نے تو کہا تھا کہ عمران خان سے ہسٹری, عمران خان پارٹی از اوور, اب تو عمران خان کو ووٹ ہی نہیں دے گا. تو انٹرنیٹ بند کر دیا, نشان چھین لیے, کاغذ جمع نہیں ہونے دے رہے, ریجیکشن ہو گئی. تیسرے نمبر کے کھلاڑی تھے, پہلے نمبر کھلاڑی کو اڑا دیا, جس کو عمران خان نے نامزد کر دیا بالکل اس طرح جیسے کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیا. عوام نے ڈھونڈ کے, ایسا نقوی صاحب اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے کاغذات سپریم کورٹ سے بحال ہوئے. اچھا اس کے اوپر ہم نے نا علیحدہ سے گفتگو کرنی ہے, جو 45-47 والا معاملہ بڑے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. مجھے یہ اب ویڈیو پہ آ جاتے ہیں. اچھا میں پھر آپ کو کہوں, پہلی بات تو کس کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں؟ وہ تو اپنے وکلا تک کو ملنے میں ان کو اتنی پابندیاں ہیں, اپنی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, تو کیا وہ ٹویٹر وہاں سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. نہ تو انہوں نے ٹویٹ کی, نہ ان ٹویٹ کو دیکھا. اب ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ کس چیز پہ ہینڈ کرایا ہے کہ جی وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور 1971 کی بات, کیا یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ تاریخ کا بدترین حادثہ ہوا 1971 میں؟ وہاں پر الیکشن ہوا, نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا, پاکستان 2 لخت ہو گیا, اور وہاں پر ہم نے سرنڈر کیا. اب ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ دوسرا جو آج کور کمیٹی کا تھا کہ فی الفور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو شائع کر دیں. جو ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, کیا وہ حمود الرحمان کمیشن عمران خان صاحب نے بنایا تھا؟ کیا وہ تحریک انصاف نے فارمولیٹ کیا تھا؟ ابھی یہ مانا جاتا ہے آپ کا مطالبہ یا نہیں, اس سے قطع نظر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کور کمیٹی یہ کہہ رہی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف آج یہ کمٹمنٹ دے سکتی ہے کہ اگر
اینڈ اف ایٹ آل اینڈ وین، جب بھی حالات کا رخ اگر تبدیل ہوتا ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے، آپ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، عمران خان دوبارہ آ جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ کریں گے حمود الرحمان کمیشن؟ 100% کریں گے، 100% کریں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، وہ تو ایک پبلش ہو چکی ہے، اب مختلف ویب سائٹس پہ موجود ہے۔ دوسری بات، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم بنے، اگر آپ کہتے ہیں وزیر اعظم بنے، ہمیں تو وزیر اعظم قوم نے بنا دیا تھا، خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دی تھی۔ اور اگر ہم خدشہ تو انہیں باتوں کا ہے نا، ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے، کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا، ہمارے بچے شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بارڈروں پہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، ہم ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب کتنی بار کہہ چکے ہیں کیا ہم فوج سے لڑ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ آپ کا سلام قبول نہیں ہو رہا نا؟ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف وہی ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ کسی طور پہ، چونکہ وہ فارغ ہوتے ہیں، عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اب تو وہ مسلط کیے گئے ہیں۔ دوسری بات مجھے بتائیے، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، ادارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اور میں واللہ باخدا آپ کو بات بتاؤں، اس وقت ہماری فوج اور عوام کے درمیان خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مین ریزن کیا ہے کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے، ہمیں زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا مریم بی بی ہو، لوگ تو ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں خود بتایا گیا جو جی آئی ٹی بنی کہ یہ فلاں نے اتنے ارب کی منی لانڈرنگ کی، فلاں نے اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھا نا ریاست کی طرف۔ اچھا، خود ریاست نے مقصود چپڑاسی سے لے کے کسی دہی بالوں بلے والے اور کہاں کتنے ارب، اور عیسیٰ نقوی صاحب اس کے اندر آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی کے نمائندے تھے جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر، راتوں رات وہ سارے ختم ہو کر ان کو مسلط کر دیا گیا۔ اور ان کی نفرت جو ہے فوج میں، پھر کہتا ہوں طالبان نے بھی جو ہے نا وہ مجاہد سے اور اسلام کے سپاہیوں سے دہشت گرد تک کا سفر ایک رات میں ہی طے کیا، لیکن ایک فون کال کے وقفے نے مجاہدین کو۔ لیکن عیسیٰ نقوی صاحب، اس وقت ملک، میں پھر بات بتاؤں، ملک ہم نا افراتفری میں ہیں۔ صحیح۔ آج آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کور کمیٹی نے مزید کیا کیے؟ وہ تیسرا فیصلہ تیسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف ایک خان صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے مسترد کیا ہے۔ اور یہ جو انویسٹیگیشن کا ایک سو کالڈ پروسیس ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دوبارہ کہا گیا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی ہوگی۔ ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ ہم نے کہا جتنا کنسرن فوج کا اتنا کنسرن نہیں ہمارا ہے، بسم اللہ کریں، بنائیں جوڈیشل کمیشن۔ اور ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں نقوی صاحب کہ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنا دیں۔ کیا عدالتوں کا کام بھی ہم نے کرنا ہے؟ 1 سال ہو گیا، میں ایک وکیل ہوں، 14 دن بعد آپ کا چلان آ جاتا ہے، ابھی تک چلان عدالتوں میں نہیں گئے ہیں، ابھی تک کسی کی کیس کی سماعت شروع نہیں ہوئی ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں ساتھ اس کے خان صاحب کی CCTV فوٹیج، کیا وہ بھی ہم نے غائب کر دی؟ کیا ثبوت بھی سب ہم نے غائب کر دیے؟ ہم تو کبھی کوئی مجرم ملزم کہتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، کریں کیا؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں ان کے متعلق، ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ ان کی سربراہی میں بے شک بنا دیں، لائیو قوم کو دکھائیں، لائیو قوم کو دکھائیں۔ اچھا، دوسرا ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں، ملٹری کورٹ میں مدعی بھی آپ خود ہیں اور جج بھی آپ خود ہیں، تو بتائیے کہ یہ کیا فیصلے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ پھر یہ 3 فیصلے تو بڑے اوپن وہاں پر ہوئے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کو، جو کنسرنز ان کے ہیں وہی کنسرنز ہمارے ہیں۔ قاضی فائز صاحب پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بینچ سے الگ ہو جائیں، اور حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں فی الفور اس کو شائع کریں۔ صحیح، اس ویڈیو کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد شوکت بسرا صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں چینل کے اوپر پبلک کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔